अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? वालेकुम अल्लाह ताला हिफ्ज़ बरकत। अमान में रखे। क्लास का टाइम हो चुका है, बल्कि टाइम ऊपर हो चुका है, तो मैं डायरेक्ट क्लास की तरफ जाती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सलाम। अम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर वत-तदब्बुर लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़ता बिमआनिह वन नज़र फ़ी अजाइबिही व अमला बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल गिना। आमीन या रब्बल आलमीन। अगली तफसीर करने से पहले कल की एक छोटी सी करेक्शन कर लें। कल जो आखिरी आयत मैंने आपको पढ़ाई थी, सूरह नहल आयत नंबर 76, उसमें एक रेफरेंस की आयत आपको बताई थी, जो कि सूरह हूद की थी। तो शायद उसका नंबर 58 बोला गया है, तो उसका नंबर 56 है। बस ये करेक्शन कर लें। एक्चुअली होता है ये कि बाज़ दफ़ा जो नंबर लिखा होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इस तरह की छोटी मोटी गलती हो सकती है, तो उसको इंशाल्लाह आइंदा कोशिश भी की जाएगी और करेक्शन भी करा दी जाती है। तो बहरहाल आयत नंबर 76 में रेफरेंस की आयत थी सूरह हूद की, इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम। उसका नंबर सूरह हूद आयत नंबर 56 है। आज की तफसीर जो है वो सूरह नहल आयत नंबर 77 से है। नहल 77, और बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनका जिक्र है आज भी। तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए सोचने समझने की, गौर व फिक्र की बातें हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है गैबु, गैब आसमानों का और जमीन का। तो गैब किसको कहते हैं? गैब का जो लफ्ज है गाबा, यानी गायब, गायब से ये लफ्ज है ना। और गैब अमूमी तौर पर जो इस्तेमाल होता है ओझल या छुपी हुई चीज के लिए, गायब चीज के लिए, जो किसी भी वजह से या किसी वक्त भी गायब हो जाए। तो ये तो इसके आम लोग भी मानी है, लेकिन फिक्ह के अंदर इसकी तारीफ क्या होती है गैब की? फिक्ह में इसकी तारीफ ये है कि हर वो चीज गायब है, गैब है, जो इंसान के इल्म और उसके हवास, हवास खमसा जो है, पांच हवास, पांच हवास होते हैं ना हमारे जो हमारी सेंसेशंस है, सुनना और देखना और बोलना और सूंघना वगैरह। तो फिक्ह में इसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ कि फिक्ह के हिसाब से गैब क्या होता है? हर वो चीज गायब है जो इंसान के इल्म और हवा से खमसा से पोशीदा है या छुपी हुई है। तो गैब क्या चीज है? वो चीज है जो हवा से खमसा की दस्तरस से बाहर हो, जिसका इदराक इंसान का इल्म और उसके हवास ना कर सकते हो, वो गैब है। तो अल्लाह के लिए है गैबुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों के गैब। वमा अमरु साती, और नहीं है मामला सा, कयामत का। कयामत का एक नाम है अस्सा। और नहीं है मामला कयामत का इल्ला मगर का लम्हिल बसर, जैसे झपकना आग का, आग का तो मानिंद के लिए आता है। लम्हा का जो लफ्ज है वो मजदर है और उसका मानी होता है पलक का झपकना। ठीक, लम्हा पलक का झपकना। तो नहीं है मामला कयामत का मगर जैसे झपकना आग का। औ या हुआ अकरबू, या हो सकता है कि वो इससे भी ज्यादा करीब हो। अकरब कुर्ब से इस्म तफजील है, सुपरलेटिव डिग्री, इससे भी ज्यादा करीब हो कयामत। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शै इन कदीर, हर चीज के ऊपर खूब कुदरत रखने वाला है। रवा तर्जुमा देखें। अल्लाह ही के पास आसमानों और जमीन का गैब है, और कयामत का मामला तो बस आंख झपकने की तरह है या इससे भी करीब तर है। बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। तो अल्लाह के पास है आसमानों और जमीनों का गैब। यानी आसमानों और जमीनों में जितनी भी गैबी उमूर हैं
وہ اللہ ہی تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اب دراصل یہ کیا ذکر ہو رہا ہے یہاں؟ جو توحید کا ذکر چل رہا تھا اسی کے درمیان میں مشرکوں کی طرف سے جو ایک سوال کیا گیا تھا، اس سوال کا ذکر کیے بغیر جواب دیا جا رہا ہے۔ اور سوال وہ کیا کرتے تھے؟ سوال وہ یہ کرتے تھے کہ قیامت آخر کب آئے گی جس کا تم کہتے ہو؟ کتنے سال بعد آئے گی؟ کیا تاریخ ہوگی؟ کیا دن ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ، اور اس کا جواب کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کا علم کس کے پاس ہے اور قیامت کے بارے میں بتایا جائے، قرآن نے کئی جگہ دیا ہے۔ لیکن یہاں پر جس آسپیکٹ سے جواب دیا جا رہا ہے یا جس پہلو سے قیامت کے آنے کا جواب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تمام چیزیں، تمام اشیاء اور واقعات اور حادثات جو ماضی میں ہو چکے ہیں یا اس وقت ہو رہے ہیں یا مستقبل میں ہوں گے، وہ سب غائب تو تمہارے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں کہ وہ تمہارے علم اور نظر سے غائب ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ سب باتیں ایسی ہیں جیسے وہ اس کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بھی ادراک رکھتا ہے جو تم جس کا ادراک نہیں رکھتے، جو تمہارے لیے غائب ہیں۔ یعنی غائب یہ ساری چیزیں جو ہو چکی ہیں یا ہوں گی اور ہو رہی ہیں، وہ تمہارے لحاظ سے تم ادراک نہیں کر سکتے، تمہارے علم اور حواس خمسہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تو تمام غیب و حاضر کی خبر رکھتا ہے، غیب السماوات والارض کو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو جو کچھ تمہارے علم اور حواس میں نہیں ہے، جو کچھ ہو چکا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ سب بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اور بالکل اسی طرح قیامت کا پورا علم بھی جس کے بارے میں تم بار بار پوچھتے ہو، اسی کے پاس ہے کہ کب اس کا واقع ہونا ہے۔ تم بس اتنا سمجھ لو قیامت کے بارے میں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت بتا کر کوئی آہستہ آہستہ آئے گی تاکہ تم اپنے آپ کو سنبھال لو کہ قیامت آنے کی ڈیٹ تو یہ ہے، تو اس سے پہلے میں سنبھل جاؤں اور توبہ تلہ کر لوں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ بس اتنا یاد رکھو کہ قیامت کیسے وقوع پذیر ہوگی؟ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او ہوا اقرب۔ قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی جلدی آ جائے، پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہو۔ یعنی قیامت بس اتنی دیر میں آ جائے گی کہ جتنی دیر میں انسان آنکھ جھپکتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ قریب، پلک جھپکنے سے بھی پہلے آ سکتی ہے کہ انسان آنکھ بھی نہ جھپک پائے اور قیامت آ جائے۔ تو جیسے آپ کو بتایا، یہ دراصل اہل مکہ کے اس سوال کا جواب ہے جو وہ پوچھتے تھے کہ ایانا مرساہا، کب ہے اس کا ٹھہرنا، قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا گیا کہ جب آئے گی تو پلک جھپکتے میں آ جائے گی، ایک لمحے میں آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ لمحے کی بھی مہلت نہ ملے، پلک بھی نہ جھپکی جائے، جیسا کہ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ القمر کی آیت نمبر 50 ہے، وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر بالبصر، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک کلمہ ہی ہوتا ہے۔ اور کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کن ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس کی جتنی قدرت اور طاقت ہے اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ اس نے صرف کن کہنا ہے اور قیامت برپا ہو جائے گی، تو اس میں کتنی دیر لگے گی؟ کن کہنے میں کتنی دیر لگے گی؟ لمح البصر، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ پہلے۔ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہو۔ حدیث آگے بھی ہے لیکن یہاں رک کے 2 پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا اس کے بعد توبہ تلہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایمان کے ساتھ اگر عمل خیر نہیں کیے تو اب کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کا ایمان لانا فائدے مند ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آگے فرمایا حدیث میں کہ بس قیامت آ جائے گی اور 2 آدمی کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے، ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہی ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا، اسے پی بھی نہیں سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی
کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کر رہا ہوگا، اس کا پانی بھی نہ پی پائے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہیں پائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اتنا زیادہ اچانک ہے قیامت کا معاملہ، کلم البصر او ہوا اقرب۔ تو مزید اللہ تعالیٰ پھر آگے اپنی اور نعمتوں کا بیان کرتے ہیں کہ انسان سوچے اور سمجھے کہ واللہ، اور اللہ نے اخرجکم، نکالا تمہیں، خرجہ سے، اس نے نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم، پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، لا تعلمون شیئا، نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی۔ بطون بطن کی جمع ہے، پیٹ، امہات جو ہے وہ کی جمع ہے۔ تو اس نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، اس حال میں کہ نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی۔ وجعل، اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع، کان۔ سمع کا جو لفظ ہے وہ مصدر ہے، اور یہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ مصدر کی جمع تو نہیں آتی۔ اور سمع کے معنی بھی دو تین ہوتے ہیں۔ سمع کے معنی ہے کان، سننا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، اور قوت سماعت بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ سمع، کان، سننا، اور قوت سماعت۔ تو اس نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان یا قوت سماعت، والابصار، اور آنکھیں، بصر کی جمع، والافئدہ، افئدہ، اور دل، فؤاد کی جمع ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رواں ترجمہ دیکھیں، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا ہے کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے۔ مزید توحید کے مضمون کا یہ تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ہستی ہے، خالق حقیقی ہے، جس نے تمہیں کیا سے کیا بنایا۔ تو اس حال میں ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا ہے کہ تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سوچیں کیسا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مخلوقات کے جو بچے ہوتے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ بے بس بچہ انسان کا بچہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ 2 سال تک اتنا بے خبر اور کمزور ہوتا ہے کہ کسی اور جاندار کا اتنا نہیں ہوتا۔ بہت سے جاندار ایسے نا، جانور، یہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں چوپاؤں کے جیسے، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں، کھانے پینے لگتے ہیں۔ لیکن انسان کا ایسا نہیں ہے، وہ بہت ہی بے بس ہوتا ہے، وہ اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، ہر چیز کے لیے محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر مزید اس نے کیا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو شکر کیسے ادا کرو، اور یہ کان اور آنکھیں اور دل انسان کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ خاص طور پر مینشن کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں تو دیگر جانوروں کو بھی دی گئی ہیں، سب کے پاس ہوتی ہیں نا، مویشی جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہیں آنکھ، کان اور دل، لیکن انسانوں کے یہ جو اعضاء ہیں وہ دیگر تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ افضل کیسے ہیں کہ انسان کو یہ جو اعضاء ہیں وہ عقل اور سمجھ اور شعور کے ساتھ دیے گئے ہیں، ٹھیک، کہ وہ ان کا استعمال عقل اور شعور کے ساتھ کرتا ہے، سمجھ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو انسان کے یہ اعضاء، کان اور آنکھیں، جو کان اور آنکھیں دو، وہ آلات علم ہیں، ٹولز ہیں علم حاصل کرنے کا۔ سوچیں آپ علم کن چیزوں سے حاصل کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر، تو یہ ٹولز ہیں علم حاصل کرنے کا۔ تو اصل میں کان اور آنکھیں علم حاصل کرنے کی، سمجھنے، کھڑکیاں ہیں، ونڈوز ہیں جس سے علم اندر جاتا ہے۔ اور دل کیا ہے، افئدہ، جو دل ہے، فؤاد، دل ذخیرہ کرتا ہے، علم کو ذخیرہ کرتا ہے، عقل و دانش کی جگہ ہے کہ سن کر اور دیکھ کر علم کو ذخیرہ کیا جائے۔ تب انسان پر حق تو یہی ہے کہ جس ہستی نے اسے ایسے ایسے اعضاء دیے ہیں، زبردست قسم کے آنکھ، کان اور دل، اور عقل و سمجھ اور شعور کے ساتھ دیے ہیں، تو انسان کے پر حق کیا ہے کہ ان اعضاء کا شکر بجا لائے۔ اور شکر کیسے بجا لائے، کانوں سے اس کا کلام سنے، اس کی قدرت کی، اس کے جھرنوں کی، اس کی فطرت کی، اس کے پرندوں کی آوازیں سنے، اور اس کے اوپر سر دھنے، اور سبحان اللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی
ان چیزوں کی آوازیں سنے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں، آنکھوں سے کائنات میں ہر سو بکھری اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھے، اور پھر دل سے غور و فکر کر کے اپنے خالق حقیقی کو پہچان لے، اس کی معرفت حاصل کر لے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے ان نعمتوں کی صحیح قدردانی نہیں کی، ان نعمتوں کو اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اسی لیے سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 23 ہے، الملک 23، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم ہی اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ تو لوگ کم ہی ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جانداروں سے افضل اور خوبیوں والی نعمتیں تمہیں اس لیے دی گئی ہیں کہ رب کو پہچانتے، اس کی معرفت حاصل کرتے، اس کے دین کو سمجھنے کے لیے ان کو لگاتے، دین کو پڑھنے سمجھنے میں لگاتے۔ لیکن افسوس کہ زیادہ تر انسانوں نے اس کا استعمال صرف دنیاوی مقاصد کے لیے کیا، صرف اتنا ہی ان سے کام لیا جتنا کہ حیوانات لیتے ہیں۔ حیوانات کیا کام لیتے ہیں آنکھوں اور کانوں سے؟ بس وہ اپنے مطلب کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کھانے کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ تو زیادہ تر انسانوں نے بھی کیا کام کیا؟ معاش کے لیے استعمال کیا، دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو نعمتوں کی ناشکری کی بنیادی طور پر، کہ ایسی ایسی نعمتیں تھیں کہ ان کو عقل و شعور کے ساتھ استعمال کرتے تو بہت دور تک اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے تھے۔ تو نعمتوں کی ناقدری، ناشکری کی استعداد رکھنے کے باوجود ان سے وہ کام نہیں لیا جس کے لیے یہ نعمتیں دی گئی تھیں۔ تو نعمتوں کی ناشکری کی، کیونکہ نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہے، یا کان و دل کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ انہیں اللہ کی معرفت اور عبادت میں لگایا جائے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں لگایا جائے۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث قدسی میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں جو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور جس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آنکھ، کان اور دل اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث پڑھتی ہوں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی میرے دوست سے کسی نے دشمنی کی تو اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے فرائض سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ اور میرا بندہ، یہ غور سے سننے کی حدیث ہے، اور میرا بندہ نوافل اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ حدیث آگے بھی ہے، یہاں پر رک کے یہ امپورٹنٹ ترین بات ہے جس کو نوٹ کر لیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فرض نماز ہی کافی ہوتی ہے تو نفل پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نفل کی کیا بہت ہی بڑا ریوارڈ بتا رہے ہیں، کہ فرائض ادا کر کے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، لیکن نفل عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو پھر یہ آپ کے اپنی چوائس ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا قرب چاہتے ہیں، صرف فرض ادا کرنا چاہتے ہیں یا نوافل ادا کر کے اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آگے حدیث میں چلتے ہیں۔ تو پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کی کو باوجہ جسمانی تکلیف کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اب اس حدیث کا تھوڑا مطلب سمجھ لیں، بہت ہی سمجھنے والی حدیث ہے، بہت ساری باتیں اس میں سمجھنے کی ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مومن بندہ اپنے اخلاص اور اطاعت میں کامل ہو جاتا ہے، یہ جملہ لکھ لیں، جب کیا کرتا ہے؟ اخلاص اور اطاعت میں کامل ہو جاتا ہے، یعنی صرف فرائض ہی نہیں، نوافل عبادات بھی کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی تمام نعمتوں کا استعمال پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اور پھر اللہ بھی اس کی مدد کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، میرے ولی سے کوئی دشمنی کرے گا تو اعلان جنگ ہے۔ تو یعنی ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے تمام اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں اور آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام اعضاء اتنے زیادہ اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس کے پیر صرف اللہ کی راہ میں اٹھتے ہیں، اس کے ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرتے ہیں، اس کی زبان اللہ کے لیے بولتی ہے، آنکھ اللہ کے احکامات کو دیکھتی ہے، کان صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں، اور دل صرف اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے مسلسل، اور فائنلی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو کچھ چاہیے ہے؟ اللہم جعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے۔ کیونکہ آپ کو وہ حدیث بھی بتایا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اور پھر جبرائیل پورے آسمان اور زمین میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی کرو۔ تو بہرحال اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ ایسا بندہ پھر اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اس کی مدد ہوتی ہے نیکیوں پر، شیطان کے مقابلے میں اور دشمن کے مقابلے میں اس کو پناہ ملتی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں کان، آنکھ اور دل کو دینے کا مقصد، عقل اور شعور کے ساتھ، کہ انسان اپنے اختیار اور ارادہ ہونے کے باوجود ان جو ٹولز ہیں، جو اعضاء ہیں، ان کا استعمال اللہ کی فرما برداری میں کر کے اس کی معرفت حاصل کرے، اس کا دین سمجھے، اس کے احکامات کو سمجھے، اس پر عمل کرے، دوسروں کو بتائے اور پھیلائے۔ یہ بھی بہت سمجھنے کی حدیث تھی اور بہت سمجھنے کی آیت تھی، اور عمل سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ تو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ٹولز، جو آزاد دیے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، اور شکر گزاری کیا ہے یہ آپ کو بتا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم، کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، الطیری، پرندوں کی طرف، پرندوں کے، مسخرات، جو مسخر کیے گئے ہیں، فی جو السمائی، فضا میں، آسمان کی۔ اب سب سے پہلی بات ہے کہ یرو کیا ہے؟ مضارع ہے کہ ماضی کا لفظ ہے؟ یرو، جی کون مزارع۔ بتائے گا؟ تو یہاں تو ماضی میں اس کا لکھا ہوا ترجمہ، تو ایسا کیوں ہے؟ لم کی وجہ سے میم، لم کی لم وجہ کی، سے، سوری لم کی وجہ سے۔ جی، جی یہ تغیرات سب ہوئی ہیں نوٹ کر سارے۔ لیں، جی شاباش، سارے لوگ نوٹ کر لیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے آئیں تو اس کے بعد مضارع کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے، یا ماضی کا ترجمہ مضارع میں بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک لم ہے۔ تو لم کی وجہ سے یارو کا معنی ماضی میں کیا جا رہا ہے کہ کیا نہیں انہوں نے دیکھا۔ تو اصل میں کیا ہے یہ کہ کیا نہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اور تیر، تیر پرندے کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ تو ایک مفسرین کا یا جو ترجمہ کرنے والے ہیں ان کا خیال ہے کہ تیر جو ہے طائر کی جمع ہے، اور دوسری گروپ کا یہ خیال ہے کہ تیر بس پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع واحد دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال تیر پرندوں کو کہتے ہیں۔ مسخراتن کا جو لفظ ہے مسخر سے ہے، اور اسم مفعول جمع مؤنث کا صیغہ ہے، مسخرتن کی جمع ہے۔ فی جو السمائی، جو کا جو لفظ ہے جیم واو واو، یہ فضا کو کہتے ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے مابین جو جگہ ہے فضا، اس کو جو کہتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف جو مسخر کیے گئے ہیں فضا میں، آسمان کی، ما یمسکوہن، نہیں تھامے ہوئے ہے انہیں، الا اللہ، مگر اللہ تعالی۔ اب ماں جو ہے وہ نہیں کیوں ہو گیا، یہ بھی غور طلب ہے۔ ماں کے مطلب تو جو کے ہوتے ہیں، اس لیے ہو گیا کہ آگے اللہ آ رہا ہے۔ تو یہ سب بھی گرامر کے کچھ اصول ہیں جو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو۔ ماں عمومی طور پر کیا ہوتا ہے؟ جو،
لیکن یہاں نہیں کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. تو نہیں تھامے ہوئے انہیں مگر اللہ. یمسکو ہننا، ہننا تو جمع مونس کا صیغہ ہے کیونکہ پرندوں کا ذکر ہے. یمسکو کا جو لفظ ہے وہ امساک سے ہے، جو پیچھے بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. امساک کے مطلب ہوتا ہے پہلے سے موجود چیز کو روک کر رکھنا. تو کون نہیں تھامے ہوئے پرندوں کو مگر اللہ تعالیٰ. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں مگر کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں. ترجمہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو آسمانی فضا میں تابع فرمان ہے، مسخر ہیں، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں تھام سکتا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. تو پرندوں کے آسمانوں میں اڑتے اور اٹکیلیاں کرتے میں دیکھنے میں اہل بصیرت کے لیے جو ایمان کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں کئی نشانیاں ہیں. تو کیا نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے، ایمان والوں کے لیے؟ سب سے پہلی نشانی تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہوا کی لطافت ہے اور جو زمین کی کشش ہے، جس کو آپ گریوٹی کہتے ہیں، کشش ثقل، اس کی وجہ سے اس طرح فضا میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. کیونکہ وہ گریوٹی اس کو کھینچتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے. لیکن پرندوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑنا اور ٹھہرنا سکھا دیا فضا کے اندر، تو وہ گرتے نہیں ہیں. بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ودیت کر دیا گیا ہے ان کے اندر کہ آپ نے ایسے اڑنا ہے اور ایسے ٹھہرنا ہے اور یہ کچھ کرنا ہے. تو خاص طور پر اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ بھی بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے، ذرا کبھی اس طرف بھی دیکھو اور سوچو اور غور و فکر کرو. پرندوں کو دیکھ کر انسان نے جہاز بھی بنایا، ٹھیک ہے، اسی سے موٹیویشن لی ہے. پھر آپ پرندوں میں اور غور کریں تو بہت ساری نشانیاں ہیں کہ کتنی لمبی لمبی اڑانے کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں. اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس جگہ سے اب مائگریٹ کرنا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے مائگریٹ کر کے کہاں جانا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کب واپس آنا ہے؟ یہ سب کون سکھاتا ہے ان کو؟ اور بعض پرندے تو پر بھی نہیں ہلاتے ہیں فضا میں، اگر آپ دیکھیں ان کے پر اسٹل ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ بس تیر رہے ہوتے ہیں فضا میں. کبھی غور کیجیے گا آپ. اور کئی پرندے 4000 کلومیٹر کی مسلسل پرواز بھی کرتے ہیں. تو ان پرندوں کے اندر بھی کتنی ہی نشانیاں ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے ہیں. جو ایمان کے ساتھ غور و فکر کرے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو اللہ کی قدرت پرندوں میں نظر آتی ہے. اور پرندوں کی قدرت جو اللہ تعالیٰ ان کو تھامے ہوئے، اس سب کا ذکر سورہ الملک میں بھی آتا ہے. سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. کیا کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے بھی پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں رحمان ہی فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. سورہ الملک آیت نمبر 19 ہے. تو یہ بھی ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی دیکھو کہ وہ کبھی پر کھولے بھی ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور میں نے جب بہت پہلے یہ آیت پڑھی تھی تو باقاعدہ غور کیا تھا کہ فضا میں اڑتے اڑتے پر بند بھی کر لیتے ہیں اور کبھی اسٹل بھی کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان نے پرندوں پہ غور کر کے جہاز تو بنا لیا، لیکن اس ہستی کی معرفت حاصل کرنے میں اس طرح کی کوشش نہیں کی جس نے پرندوں کو یہ سب کچھ سکھایا ہے. اس طرح سے اس ہستی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جیسا کہ اس کا حق ہے. اس ہستی کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی جس نے پرندوں کو یہ سب کچھ طبعی قوانین ودیت کر دیے. طبعی قوانین ان کے سکھا دیے گئے کہ وہ اس طرح اڑتے پھرتے ہیں، صف بنا کے اڑتے ہیں، بڑی زبردست صف بندی ہوتی ہے اور بہت کچھ کرتے ہیں فضا کے اندر، پر کھولتے ہیں، پر بند کرتے ہیں، اونچی اڑان کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. پیچھے آپ نے نحل کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سکھا دیا. تو اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پھر کتنی محنت کرنا چاہیے تھی جو انسان نے نہیں کی. یہ یہاں پر سمجھائے بھی جا رہے ہیں. پھر پرندوں کے اندر ایک اور بھی بہت بڑی نشانی ہے. آپ دیکھیں کہ آنکھ، کان اور دل کے ذکر کے بعد پرندوں کا ذکر ہوا ہے. تو انہی اعضاء سے کام لے کر پرندے بھی اپنا رزق تلاش کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے انسان بھی اپنی معاش کی فکر کرتا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی معاش اور دنیاوی دندوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ یہی چیزیں
معاش اور یہ روزی کی تلاش اور یہ سب کچھ بزنس وغیرہ اس کو اتنا گم کر دیتی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے کا اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ معرفت حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ معرفت حاصل کرتا ہے، نہ یاد کرتا ہے۔ یعنی یہی معاش کی تلاش اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، حالانکہ اس انسان کو بھی اتنا رزق ضرور مل کر رہے گا جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے جتنا مقدر میں لکھا ہے، تو کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، نہیں، کوشش کرنا ہے، لیکن اتنی کوشش نہیں کرنی کہ آپ اپنے رزق دینے والے کو بھول جائیں۔ تو اس لحاظ سے پرندے انسان سے حد درجہ بہتر ہے نا، کہ وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے یہ بھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے، کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو کیسا توکل ہے پرندوں کا، ہمارے اندر ہے دور دور تک ایسا توکل؟ سوچے، ترمذی کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا اس میں ذکر ہے، اور ایسی نعمتیں ہیں جن کی طرف انسان دھیان نہیں کرتا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں کو، بیوت جو ہے بیت کی جمع ہے، سکنن رہنے کی جگہ۔ سکنن کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، سکونت کی جگہ اور سکون کی جگہ، دونوں، ٹھیک ہے، سکونت کی جگہ بھی اور سکون کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ یا سکونت کی جگہ۔ وہ جعلا، اور اس نے بنایا لکم تمہارے لیے من جلود الانعام بیوتن، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کھالوں سے مویشیوں کی، انعام کی، گھروں کو۔ جلود جلد کی جمع ہے، الانعام آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، نعام کی جمع ہے، مویشی جانور۔ تو اس نے بنائے ہیں، کیا بنائے ہیں؟ تمہارے کھالوں سے مویشی جانوروں کے گھروں کو۔ کیسے گھر بنائے مویشی جانوروں کی کھالوں سے؟ تستخفونہا، تم ہلکا پاتے ہو انہیں۔ تستخفونہا کا لفظ جو ہے خفہ سے ہے، خے فے فے، خفہ کے معنی ہوتے ہیں ہلکا ہونا، تخفیف بھی اسی سے ہے، لیکن استخفہ جس سے یہ لفظ ہے باب استفعال ہے، استخفہ کے معنی ہوتے ہیں ہلکا بنا دینا، ٹھیک ہے، ہلکا بنا دینا۔ تو تم ہلکا پاتے ہو انہیں، یعنی مویشی جانوروں کی کھالوں سے جو تم گھر بناتے ہو یعنی خیمے، تم ان کو ہلکا پاتے ہو کن دنوں میں؟ یوم ظعنکم، اپنے سفر کے دنوں میں، ویوم اقامتکم، اور دن اپنی اقامت کے یعنی اپنے قیام کے دنوں میں بھی، سفر میں بھی اور جب گھروں میں رہتے ہو قیام کرتے ہو۔ تو یہ جو ایک نیا لفظ آیا ہے ظعنکم، یہ زین کہتے ہیں، زوئے عین اور نون، سفر کرنے کو اور کوچ کرنا، زان، ٹھیک ہے۔ تو ومن اصفافہا، اور ان کی اون سے، یعنی کن کی اون سے؟ مویشیوں کی اون سے۔ اصواف جو ہے وہ صوفن کی جمع ہے، بھیڑ کی اون کے لیے یہ لفظ آتا ہے، بھیڑ کی اون کے لیے صوفن کی جمع ہے۔ وہ اوباریہا، اور ان کی پشم سے، اوبار کا جو لفظ ہے وہ وبرن کی جمع ہے، اور اونٹ کی پشم یا اونٹ کے بالوں کے لیے خاص طور پہ یہ لفظ آتا ہے۔ وہ اشعارہا، اور ان کے بالوں سے، اشعار جو ہے وہ شعرن کی جمع ہے، اور بکری کے بال کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن شعرن عام طور پر بالوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انسانی بالوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ومن اصوافہا، یعنی مویشی جانور، ہا کی ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ انعام کی طرف۔ اور ان کی اون سے اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے، اساساً سامان، و متان، اور فائدے کی چیزیں، الہین ایک وقت تک، یعنی تم بناتے ہو یہ سب چیزیں ان سے۔ اساساً کا لفظ جو ہے وہ کس کے، کون سے سامان کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ گھر کا سامان، ضروریات زندگی۔ اور متان کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فائدے کی چیزیں، ٹھیک، الہین ایک وقت تک۔ ترجمہ دیکھیں،
اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت یا جائے سکون بنائے، اور تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے ایسے گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم اپنے کوچ کے دن بھی اور اپنے قیام کے دن بھی ہلکا پاتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو، اور ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں کی پشم سے اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بھی بنائیں۔ تو واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن، اور اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں، گھر باعث سکونت بنائے ہیں یا باعث سکون بنائے ہیں۔ تو ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انسان کو خارجی یا بیرونی اثرات سے، مثلا دھوپ، گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان گھروں کا ذکر ہے جو انسان اپنی رہائش کے لیے پتھر، اینٹ، مٹی اور گارے وغیرہ سے بناتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جن سے انسان اپنے گھر بناتا ہے زمین سے ہی حاصل ہوتی ہیں، اور وہ زمین جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے مدتوں پہلے بنا دیا۔ تو سب سے پہلے نعمت گھر کا ذکر ہے، اور نعمت گھر کو اللہ تعالیٰ نے سکونت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد، سفر کے بعد آپ کو سکون کہاں ملتا ہے؟ صرف اپنے گھر میں ملتا ہے۔ تو سکنن یہاں دونوں معنی میں ہے، یعنی ٹھہرنا، سکونت کے لیے بھی بنایا ہے اور باعث سکون بھی بنایا ہے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے یہاں سے؟ بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ گھر صرف باعث سکونت کے لیے نہیں ہوتا، رہنے کے لیے نہیں ہوتا، باعث سکون بھی ہوتا ہے۔ گھر گھر اس وقت بنتا ہے جب باعث سکون ہو، ورنہ وہ اینٹ مٹی کا ایک مکان ہوتا ہے۔ تو گھر کب بنتا ہے؟ گھر جب باعث سکون ہو، اور گھر کے سکون کے لیے کچھ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے رویے، کہ گھر والوں کا رویہ آپس میں کیسا ہے، یہ کاؤنٹ کرتا ہے، جو گھر کے سکون کا ذریعہ ہے۔ بہت اہم چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے۔ پھر کیا ہے کہ چیزوں کا سلیقے سے رکھا ہونا اور صاف ستھرا ہونا بھی انسان کو سکون دیتا ہے۔ پھر انسان اپنے حال حلیے سے بھی سکون فراہم کر سکتا ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، کسی گھر والے کا حال حلیہ صحیح نہ ہو، کوئی شوہر گھر میں آتا ہے، بیوی صحیح حلیے میں نہ ہو، یا شوہر صحیح حلیے میں نہ رہے، تو پھر کیسی بے سکونی ہوتی گھر میں؟ ایک عجیب انسان کوفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر آواز اور اخلاق میں بھی سکون والی کیفیت ہونا چاہیے۔ تو اب اس لحاظ سے یہاں پر ہم نے سب نے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم میں سے خود ہی جائزہ لینا ہے اپنا، ہر کوئی لے کہ گھر کے سکون میں میرا کتنا کردار ہے، میں کتنا کوشش کرتی ہوں کہ گھر باعث سکون بنے۔ ٹھیک، پھر اللہ تعالیٰ اگلی نعمت بتاتے ہیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے۔ یہ کون سے گھر ہوتے ہیں چوپاؤں کی کھالوں سے جو بنتے ہیں؟ خیمے، ٹینٹ، جنہیں تم اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پاتے ہو۔ تو خاص طور پر یہاں آپ دیکھیں کہ عرب کی صحرائی اور بدوی زندگی کا خیال رکھتے ہوئے ان کے گھروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو خیمے کی شکل میں ہوتے تھے اور اونٹ کی کھال اور اون سے بنتے تھے۔ اور ان کی خاص خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، تم کہیں بھی اٹھا کر ان کو چل دیتے ہو۔ تو صحرائی زندگی میں مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ عربوں کو جانا پڑتا تھا، کیونکہ جب پانی ایک جگہ پر ختم ہو جاتا تھا تو وہ دوسری جگہ چل پڑتے تھے۔ تو خیمے انہیں اٹھانے میں بہت ہلکے پڑتے تھے۔ سوری۔ اور صرف ان کے لیے نہیں، خیمے آج بھی استعمال ہوتے ہیں، مختلف ضروریات کے لیے عارضی ٹھکانے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کہیں پر ڈپلائمنٹ ہوتی ہے فوج کی تو استعمال ہوتے ہیں، کہیں عارضی کنسٹرکشن ہو رہی ہو تو خیمے لگائے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ہلکی پھلکی رہائش کے طور پر، ٹیمپرری رہائش کے طور پر خیمے آج کل کام آتے ہیں، جو جلود الانعام سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ پھر اگلی نعمت اللہ تعالیٰ بتا رہے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں کی پشم سے اور بکریوں کے بالوں سے تم گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بھی بنائیں۔ تو یہاں مویشی جانوروں کے مزید فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ صرف دودھ اور گوشت نہیں ملتا تمہیں، بلکہ نہ صرف لیدر یعنی چمڑا، اور بلکہ ان کی اون اور بالوں سے وغیرہ سے اور بھی تم گھر کا سامان بناتے ہو،
اور جب بھی لوگ بناتے تھے ان کی کھالوں سے بہت سارا سامان، اور آج بھی بناتے ہیں۔ مثلاً بہت ساری قالینیں، کارپیٹس بنتے ہیں ان کی اون سے، جو بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ لیدر کی چیزیں بنتی ہیں، لیدر، چمڑے، جیکٹس وغیرہ اور دوسرا سامان۔ چمڑے کے بستر بھی بنتے تھے اور بنتے ہیں۔ چمڑے کے مشکیزے بہت پرانے زمانے میں بنائے جاتے تھے۔ آج بھی بہت ساری چیزیں ان کی کھالوں سے بنتی ہیں۔ تو مویشی جانور بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ان سے بہت ساری چیزیں انسان بناتا ہے جو اس کے کام آتی ہیں۔ اس کے گھر کے سامان بھی اس سے بنتے ہیں، اور متان فائدے بھی ہیں۔ فائدے کیسے ہیں؟ مثلاً یہ مویشی جانور سامان تجارت بھی ہے نا، ذریعہ معاش بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا جو معاش ہے وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سوچو، اگر یہ نہ ہوتے تو زندگی میں کتنی مشکلات ہوتی۔ تو یہ تمہارے لیے اساسن بھی ہیں، گھر کا سامان بھی ان سے بنتا ہے، اور متان بھی ہیں۔ مگر غور طلب بات کیا ہے؟ کب تک کے لیے؟ الہین، ایک مدت تک کے لیے، بس ایک مدت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ مویشی جانور بھی عارضی ہیں، ان کے فائدے بھی عارضی ہیں، ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سامان زندگی بھی فانی ہے، دنیا بھی فانی ہے، اور انسان بھی فانی ہے، الہین تک ہی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعل لکم، بنائے تمہارے لیے، مما، اس میں سے جو خلقہ، اس نے پیدا کیے، ظلالن، سائے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس میں سے تمہارے لیے سائے بنائے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ ظلالن کا لفظ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ذلن کی جمع ہے۔ وجعل لکم، اور اس نے بنائے تمہارے لیے، من الجبالی، پہاڑوں میں، جبل کی جمع ہے، اکنانن، چھپنے کی جگہ، پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی ہے۔ اکنانن کا لفظ کنن کی جمع ہے، کاف نون نون۔ چھپنے کی جگہ یا حفاظت کی جگہ، دونوں معنی آتے ہیں کنن کے اندر، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، چھپنا، چھپانا، اور حفاظت کرنا۔ تو اس نے پہاڑوں میں کیا بنایا تمہارے لیے؟ چھپنے یا حفاظت کی جگہ بنائی۔ وجعل لکم، اور اس نے بنائے تمہارے لیے، سرابیلا، کرتے، سربال کی جمع ہے۔ کرتے کیسے بنائے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ تقیکم، وہ بچاتے ہیں تمہیں، الحرہ، گرمی سے، وہ سرابیلا، اور کرتے، تقیکم، جو بچاتے ہیں تمہیں، باسکم، تمہاری جنگ سے۔ تقیکم کا لفظ جو ہے وقی سے ہے، جس سے تقوی بھی ہوتا ہے، اور تقوی کا جو روٹ ہے وقی، اس کا بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا، بچانا۔ اور تا اس میں مؤنث کی ہے، کرتوں کی وجہ سے آ رہی۔ تو کرتے کیسے بنائے تمہارے لیے؟ جو بچاتے ہیں تمہیں، نمبر ون، گرمی سے۔ ہر کا جو لفظ ہے یہ مصدر ہے، خاص طور پر گرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے کرتے کیسے بنائے ہیں؟ جو بچاتے ہیں تمہیں، باسکم، تمہاری جنگ سے۔ باس کا لفظ دو تین چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنگ کے لیے، مصیبت کے لیے، مشکل کے لیے، لیکن یہاں جنگ کے لیے آیا ہے۔ تو دو طرح کے کرتے بنائے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یتم، وہ پورا کرتا ہے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ یتمو کا لفظ جو ہے تمم، تے میم میم، تمہ اور تمام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اس حد تک پہنچ جانا کہ کسی اور خارجی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ اتنی زیادہ کسی کو کوئی چیز دے دینا کہ کسی اور چیز کی وہ محتاج نہ رہے، وہ پوری ہو جائے اس کی ضروریات۔ تسلمون کا لفظ سلم سے ہے، فرما برداری اور اطاعت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے سب سے پہلے، اور تمہارے لیے نمبر دو، پہاڑوں میں چھپنے کے مقام بنائے ہیں، اور تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کرتے بنائے ہیں جو تمہاری لڑائی میں تمہیں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ تو نمبر ایک چیز کیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں سائے بنائے ہیں۔ یعنی جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ خود بھی فائدے مند ہیں، اور ان کے سائے بھی تمہارے لیے فائدے مند ہیں۔ مثلا پہاڑوں کے سائے، اور درختوں کے سائے، اور بادلوں کے سائے، یہ سب انسان کے لیے کیا ہیں؟ باعث راحت ہیں، باعث سکون ہے۔ اور بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں کس کا سایہ دیا گیا تھا؟ بادلوں کا سایہ دیا گیا تھا۔ تو کتنا زیادہ ان کے لیے وہ کارآمد تھا، صحرا میں رہ رہے تھے۔ تو پہلی نعمت ہے کہ سائے بھی بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا،
اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بھی بنائی ہے۔ یہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ غاریں نا، غاروں اور کانوں کی شکل میں دشمن سے چھپنے کی، حفاظت کی جگہ بنائی ہے، یا جنگلی جانوروں سے چھپنے کی، یا دھوپ سے اور بارش سے بچنے کی چھپنے کی جگہ بنائی ہے۔ غاروں میں چھپ سکتے ہو، حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بھی بنا لیتے ہو۔ تو یہ سب بھی جو پہاڑ ہیں اور اس میں غار ہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ذرا اس طرف بھی کبھی غور کرو۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور تمہارے لیے اس نے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ خاص طور پر گرمی کا ذکر خاص کانٹیکس کے لحاظ سے ہے، کیونکہ جس علاقے کے لوگوں کا ذکر ہے، جو مخاطبین اول تھے۔ آج بھی بہت سارے علاقوں میں بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن عرب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو اس لیے ایسے کرتوں کا ذکر ہے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر انسان بناتا ہے، کرتا بناتا ہے جو گرمی کے لیے فائدہ مند ہے، تو ظاہر ہے وہ ایسا کرتا بھی بناتا ہے جو سردی کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو انڈائریکٹلی دونوں ہی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو انسان کے کرتے اور لباس بھی کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے سرابیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ لباس کا جو را مٹیریل ہے، خام مال، وہ کس نے اتارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ پھر بنانے کی جو عقل ہے اور تمیز ہے، وہ کس نے دی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے۔ الاعراف 26 ہے۔ تو کرتے بھی کس نے اتارے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ خام مال اللہ تعالیٰ ہی اتارتے ہیں۔ تو ایک طرح کے کرتے ہیں جو گرمی سردی سے بچاتے ہیں، دوسرے کیا ہیں؟ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، وہ کرتے جو تم کو تمہاری جنگ میں بچاتے ہیں، یعنی ذرا بختر وغیرہ۔ ٹھیک، جیسے پرانے زمانے میں جب تلواروں سے جنگ کی جاتی تھی تو جنگی لباس پہنا جاتا تھا پورا اوپر سے نیچے تک، جس کو ذرا بختر کہتے تھے۔ اور آج بھی جنگی لباس استعمال ہوتا ہے، جیسے بلٹ پروف جیکٹس وغیرہ۔ تو یہ جنگی لباس بھی آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ داود علیہ السلام نے سب سے پہلے جنگی لباس بنایا تھا، اور ان کو یہ فن اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ جیسے سورہ الانبیاء میں آتا ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 80 ہے، الانبیاء 80، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اسے تمہارے لیے، یعنی داؤد علیہ السلام کو ہم نے تمہارے لیے ذرا بنانا سکھایا، ذرا بختر بنانا سکھایا، تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچائے۔ کیا پھر تم شکر کرنے والے ہو؟ تو یہاں دو طرح کے لباس کی نعمت کا ذکر ہے، ایک جو موسمی اثرات سے بچاتا ہے، اور دوسرا جو جنگ میں دشمنوں کے وار سے بچاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے کہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو کذالک کا کیا معنی ہے؟ کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ، اس کذالک کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، اسی طرح۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے۔ ایک معنی تو ترجمے سے ہی واضح ہے کہ اللہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں ابھی تک، اسی طرح وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے کہ ان نعمتوں کی تم جانو، ان کو ایکنالج کرو، اللہ کا احسان مانو، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو ایک معنی تو یہی ہے۔ دوسرا معنی کذالک کا اسی طرح یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ نے تمہارے لیے مادی نعمتیں پیدا کی ہیں، لباس دیا ہے، اور طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے اتاری ہیں، عطا کی، اسی طرح اس نے کذالک ایک اور بڑی نعمت تم کو عطا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نعمت اسلام، نعمت ہدایت، جو بہت بڑی نعمت ہے، کذالک اسی طرح وہ بھی عطا کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں، المائدہ 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ تو کذالک، جس طرح اللہ نے تمہاری جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے
طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، اسی طرح تمہاری روح اور دل کی بقا کے لیے اپنی نعمت تم پر پوری کی ہے۔ یتم نعمت لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اس روحانی نعمت کو بھی سمجھو، روح کی نعمت کو بھی سمجھو، نعمت اسلام کی قدر جانو، نعمت ہدایت کی قدر جانو، اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ لعلکم تسلمون۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْكَ، آپ کے اوپر، البلاغ المبین، پہنچانا ہے کھلم کھلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ بلاغ کا لفظ بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، مصدر ہے بلاغہ سے پہنچانا، کھلم کھلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر پھر وہ منہ موڑ جائیں تو آپ کے ذمے صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ یعنی اگر کفار آپ کی بات نہیں مانتے، حق بات نہ مانے، تو آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو منوائیں۔ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات پہنچا دینا ہے کھلم کھلا طور پر، پورے پورے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت انداز سے دین کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ پہلے بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے کہ اگر ان نعمتوں کو کسی کے بھی سامنے گنوایا جائے جو سورہ میں اب تک گزر چکی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت نعمتیں ہیں، لیکن صرف ان نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو اب تک سورہ نحل میں گزر چکی ہیں، تو ان نعمتوں کا کون انکار کر سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو سب یہی کہیں گے کہ اللہ نے دی ہیں، لیکن یہ مشرکین کے سامنے جب قرآن اور رسول پر ایمان لانے کو کہا جاتا تھا تو نہیں مانتے۔ تو فرمایا گیا کہ جو رب تمہاری اتنی مادی ضروریات پوری کر سکتا ہے، کیا وہ تمہاری ہدایت کا انتظام نہیں کر سکتا؟ تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں نہیں مانتے؟ اگر پھر بھی کوئی روگردانی کرتا ہے، نہیں اس کو بات سمجھ میں آتی، یا سمجھ آنے کے باوجود ہٹ درمی کا شکار ہے، تو وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، بلاغ المبین ہے، کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ ہاتھ پکڑ کے آپ کسی کو کچھ نہیں کروا سکتے۔ اور آج بھی ہر دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ البلاغ المبین ہوتا ہے، کھلم کھلا پہنچا دینا۔ دائی کا کام یہ نہیں ہوتا جیسے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے کسی کو عمل کروائے، جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر بمسیطر نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ آگے کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود دیکھے گا کہ کون سن سن کر بھی عمل کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، ثم پھر ینکرونہا، پھر وہ انکار کر دیتے ہیں اس کا، اکثرهم الکافرون، اور اکثر ان کے ناشکرے ہیں۔ یہاں کفر ناشکری کے معنی میں آ رہا ہے۔ یعرفون کا لفظ عرفہ سے ہے۔ عرفہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی علامات اور آثار پر غور کر کے اس کو پہچان لینا۔ کسی چیز کی علامات یا نشانیوں پر غور کر کے اس کو پہچان لینا عرفہ کہلاتا ہے۔ ینکرونہا کا جو لفظ ہے نکرہ سے ہے، نون کافرے، ٹھیک ہے۔ نکرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اس کا انکار کر دینا، کسی چیز کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اس کا انکار کر دینا، کسی چیز سے اجنبی بننا اور اس کو قبول نہ کرنا۔ تو نکرہ عرفہ کی ضد ہے، ٹھیک ہے، اپوزٹ ہے۔ عرفہ اور نکرہ اس کی ضد ہے۔ دیکھیں ترجمہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ یعنی اگر ان کافروں سے پوچھا جائے کہ خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ، پوچھو کہ مالک کون ہے تب بھی کہیں گے اللہ۔ سب کچھ مانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں سے منسوب کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی ناشکری کیسے کرتے ہیں؟ اکثر کافرون کیسے ہیں کہ اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کہتے ہیں کہ فلاں بت نے دی ہے اور فلاں کے وسیلے سے ملی ہے، یا بت نہ بھی ہو تو کہتے ہیں فلاں کی برکت سے ملی ہے اور فلاں پیر فقیر کی طرف سے ملی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح اکثریت لوگوں کی ناشکری کا شکار ہیں۔ تو عمومی طور پر بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ بندے بے شک اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیا کرتے ہیں، اکثریت کیا کرتی ہے
नाशुक्री होती है। अक्सरुल काफिरून है, अक्सरियत का क्या हाल है, नाशुक्री क्यों करती है? क्योंकि अल्लाह ताला सारे इनामात देता है, अल्लाह ताला सारी नेमतें देता है, लोग देखते भी हैं उसको, समझते भी हैं, पहचानते भी हैं कि ये सब कुछ अल्लाह ने दिया है मुझे। अल्लाह ताला के एहसानात है, इनामात है। मगर जब शुक्रगुजारी का वक्त आता है, इताअत का वक्त आता है, तो सब भूल जाते हैं। दिल से समझने के बावजूद अमल से इनकार कर देते हैं। ये उनके रूनहा, अमल से इनकार कर देते हैं, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, उसकी इताअत नहीं करते। कभी किसी को की शुक्रगुजारी करते हैं और कभी किसी की शुक्रगुजारी करते हैं, हालांकि पहचानते हैं, यारिफून नेमतल्लाहि, लेकिन अमल से इनकार कर देते हैं। फिर इसका एक दूसरा मानी भी किया गया है इस आयत का, कि वो पहचानते हैं अल्लाह की नेमत को, लेकिन फिर भी उसका इनकार करते हैं। तो दूसरा मानी ये है कि यहाँ नेमत से मुराद कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो कुरान को भी दिल से हक जानते थे। मुशरिकीन भी, यहूद तो पहचानते ही थे, जैसे उनके बारे में कुरान में आता है कि वैसे पहचानते थे आपको, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। लेकिन मुशरिकीन भी कुरान उनके दिल पे असर करता था, छुप छुप के सुनते थे, अबू जहल भी सुनता था, दिल मानते थे, लेकिन फिर भी जिद और हठधर्मी में और असीबत जो कबाइली जो तासुब था, उसमें इनकार करते थे। तो उनकी अक्सरियत अल्लाह की नेमत को पहचानती है, यारफून नेमतुल्लाह, लेकिन फिर भी इनकार करती है, क्योंकि उनकी अक्सरियत नाशुक्री है। इनकार करती है तो नाशुक्री होगी ना, कि इतने बड़ी नेमत हिदायत का और नबी का, पैगंबर का इनकार करती है। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है? हमारे लिए लेसन ये है कि अल्लाह ताला की हर किस्म की नेमत को पहचानना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, दिल से पहले एक्नॉलेज करना चाहिए, चाहे वो मादी हो या मानवी हो। मानवी नेमतें कौन सी है? मादी नेमतें तो बहुत सारी हमें नजर आती हैं। मानवी नेमत कौन सी है जिसको जरूर एक्नॉलेज करके उसकी कदरदानी करना चाहिए, शुक्रगुजारी करना चाहिए? नेमत हिदायत, नेमत कुरान, नेमत दीन इस्लाम, और नेमत तौफीक भी बहुत बड़ी नेमत होती है, जिसकी हर तरीके से शुक्रगुजारी करना चाहिए। नेमत तौफीक क्या होती है? कि अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे दे दीन को समझने की, दीन पर अमल करने की। तो ये जो मानवी नेमतें हैं ना, नेमत हिदायत हो, नेमत कुरान हो, या नेमत तौफीक हो, ये खास तौर पर इनकी हर तरीके से शुक्रगुजारी करना चाहिए। और शुक्रगुजारी कैसे होती है? कुरान की हिदायत की नेमत की अगर आपको तौफीक मिल गई है कुरान समझने की, तो आप कैसे इसकी शुक्रगुजारी करेंगे? कि इसको बेस्ट तरीन टाइम दे के समझें, इसको टॉप प्रायोरिटी पर लाएं। जब कुरान को आप टॉप टॉप प्रायोरिटी पर लाएंगे ना, तभी कुरान आपको टॉप प्रायोरिटी पर लाएगा। अगर आपने इसको सेकंड तरजीह पर रखा, इसको थर्ड तरजीह पे रखा, तो कभी भी कुरान के आप उस तरह करीब नहीं हो सकते जैसा कि हक है। तो अगर आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, तो कभी भी कुरान आपके दिल की बहार और सीने का नूर और गम में रोशनी, ये सब कुछ नहीं बन सकता। तो कदरदानी क्या है नेमत कुरान की और नेमत हिदायत की? कि कुरान को टॉप प्रायोरिटी पर हो। सबसे पहले कुरान है, उसके बाद कोई और चीज है, फिर देखें आप क्या होता है। फिर तो बड़े मौजे होंगे, जरा ये करके देखें। और यही इसकी कदरदानी है कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर लाएं, क्वालिटी टाइम दे के इसको पढ़ें, हर चीज समझने की कोशिश करें, और पूरे तरीके से कुरान को समझें, ताकि पूरे तरीके से अमल में आ सके। तो ये है अल्लाह की नेमत को पहचानना और उसकी नाशुक्री ना करना। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयौमा नबअसु, वयौमा नबअसु, और जिस दिन नबअसु हम खड़ा करेंगे, बासा से उठा खड़ा करेंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत से शहीदन, एक गवाह। जिस दिन हम उठा खड़ा करेंगे हर उम्मत में से एक गवाह, सुम्मा फिर ला यूजनु, फिर ना इजाजत दी जाएगी, लिल्लजीना, उन लोगों को जिन्होंने कफरु कुफ्र किया, वला हुम युस्ततबून, और ना वो उज़्र कबूल किए जाएंगे, माजरत कबूल किए जाएंगे। अल्फाज देखें, यूजनु का लफ्ज इज़्न से है, और मजारे मजहूल वाहिद का सीगा है, कि ना वो इजाजत दिए जाएंगे। कौन से लोग? जिन्होंने कुफ्र किया। दूसरी बात क्या की गई? वला हुम युस्ततबून, ना वो उज़्र माजरत कबूल किए जाएंगे। युस्ततबून को देखिए, असल में ये लफ्ज औताबा से है, ऐन ते और बा। सीन ता एक्स्ट्रा क्यों आ रही है? क्योंकि बाब इस्तिफाल है,
عتبہ کے مطلب ہوتے ہیں خفگی کا اظہار کرنا. عتاب بھی اسی سے ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کا عتاب اس پہ نازل ہو گیا. تو عتبہ کا مطلب ہوتا ہے خفگی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا. اور عاتب کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا. عاتبہ، عاتب نہیں، سوری. عتبہ کا مطلب ہے عین پہ بھی زبر، تے پہ بھی زبر، بے پہ بھی زبر، خفگی کا اظہار کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا. اور عاتبہ کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا، ٹھیک ہے، غصہ کرنا، یہ سب معنی بھی ہوتا ہے. اور عاتبہ کا معنی، دوسرا معنی ہوتا ہے ناز سے خطاب کرنا. تو یہ جو لفظ ہے عتبہ اور عاتبہ، یہ اصل میں لغت ازداد میں سے ہے. لغت ازداد کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے دو اپوزٹ معنی ہوتے ہیں مختلف سچویشن میں. تو عتبہ اور عاتبہ کا لفظ بھی کیا ہے؟ لغت ازداد میں سے ہے. پھر اسی سے یہاں جو آپ کے سامنے لفظ آ رہا ہے یستعتبون، یہ استعتبہ سے ہے. استعتبہ، باب استفال. استعتبہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، عذر معذرت پیش کرنا، روٹھے ہوئے کو منانے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ترجمہ دیکھیں اور یاد کرو کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے. ہم؟ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے کوئی عذر معذرت قبول کی جائے گی. کسی عذر معذرت کا وہ پیش کر سکیں گے، کوئی عذر معذرت پیش کر سکیں گے. پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر تھا، تو اللہ کی نعمتوں کا، توحید کا پیغام دیا گیا. اب آگے یہاں کفر اور ناشکری کا انجام بتایا جا رہا ہے. ٹھیک، نعمتوں کی بات ہوئی، شکر گزاری کی، ناشکری کی بات ہوئی. یہاں پر کیا بات ہے؟ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اس کی ناشکری کا، جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی ناشکری، اس کا اینڈ رزلٹ، انجام بتایا جا رہا ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وہ وقت یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. روز قیامت کا بیان ہے کہ میدان حشر میں جب ساری امتیں کھڑی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، تو ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا. ہاں؟ من کل امت شہیدہ کون ہوگا؟ ہر امت پر گواہ کون ہوگا؟ شہید کہتے ہیں گواہ کو، اس کا نبی ہوگا. وہ اپنی امت کے ساتھ آئے گا ہر نبی، تاکہ اپنی امت پر گواہی دے سکے، کہ اپنی امت کے نیک و بد پر گواہی دے سکے، فرما بردار اور نافرمان کے بارے میں بتا سکے کہ کس نے کیا معاملہ کیا جب اللہ کا پیغام اس کو پہنچایا گیا. یعنی جب پیغمبر نے، نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو کس نے کس طرح سے اس کے بارے میں ریئیکٹ کیا، کس نے فرما برداری کی، کس نے نافرمانی کی. یہ سب گواہی دینے کے لیے نبی اس ساتھ ہوگا، موجود ہوگا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، شاہد، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 45. تو ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا اور مکمل اور مفصل طور پر گواہی دے گا کہ کس کس نے اس کی بات مانی اور کون اکڑ گیا اور کس نے انکار کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ سورہ فرقان سے بھی اس بات کی کو تقویت ملتی ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ وہ روز قیامت کہیں گے کہ یا اللہ، یہ جو میری قوم ہے، جو میری امت ہے، اس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. یا اللہ تعالیٰ، یا ربی، یہ میری جو قوم ہے، اس نے قرآن کو کیا کہا تھا؟ مہجورہ کیا ہوا تھا، چھوڑ رکھا تھا. تو یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہوگی اپنی امت کے خلاف جو گواہی جائے گی. تو بہرحال نبی کی گواہی امت کے خلاف بھی جا سکتی ہے اور امت کے فیور میں بھی جا سکتی ہے، اور پوری مفصل اور مکمل طور پر گواہی ہوگی، کس نے بات مانی کس نے نہیں مانی. اور یہ گواہی بھی اتمام حجت کے لیے ہوگی، ورنہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے نا، کون کیا کر رہا ہے، کیا کون مان رہا ہے، کون نہیں مان رہا، لکھا ہوا بھی موجود ہوگا. اعمال نامے، ایک ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ میں اللہ کے علم میں ہوگی. تو نبی کی گواہی اتمام حجت کے لیے ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان سے معذرت، عذر معذرت قبول کی جائے گی، توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا.
یعنی اس گواہی کے دوران جو انبیاء دیں گے اپنی امت پر، کافروں کو قطعاً بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کچھ نہیں بول سکیں گے، اور نہ ہی اس دن ان کی عذر معذرت قبول کی جائے گی۔ ہم؟ ناراضگی دور کرنے کا ان کو موقع نہیں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور میں، کہ وہ کوئی عذر معذرت پیش کر کے اللہ کی ناراضگی کو دور کر سکے۔ تو روز قیامت کافر وہاں کے سخت حالات دیکھ کر گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں گے نا، عذر معذرت پیش کرنا چاہیں گے کچھ، کہ ہم نے یہ ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا، جیسے بہت کچھ قرآن میں بھی آتا ہے کہ گھبراہٹ میں کہیں گے کہ ما کننا مشرکین، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کو اس روز عذر معذرت قبول کرنے نہ بولنے کی اجازت ہوگی، نہ ان کی عذر معذرت قبول کی جائے گی، نہ ان کو رب کی ناراضگی دور کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ معذرت اور توبہ وغیرہ تو سب دنیا میں قبول ہو سکتی ہے نا، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت کیا ہے؟ صرف دار الجزا ہے، وہاں تو صرف بدلہ ملنا ہے، وہاں کوئی عذر معذرت نہیں ہے، کوئی معافی تلافی نہیں ہے، جو معافی تلافی ہے وہ سب دنیا میں ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ اور ایسی ہی بات سورہ المرسلات میں بھی آتی ہے، سورہ مرسلات کی آیات ہیں 35 سے 37 تک۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ لوگ بول نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر لیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ مرسلات 35 37 تک۔ پھر ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ مفہوم یہ بھی ہے اس آیت کا، کہ جب وہاں پر مشرکین کو منکرین کو اپنی غلطی پتہ چلے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا درخواست کریں گے، کہ وہ کہیں گے کہ یا رب ہمیں ایک موقع اور دے دے دنیا میں جانے کا، ہم کو دوبارہ بھیج دے کہ ہم دنیا میں جائیں تو ہم اچھے عمل کریں گے اور پیغمبروں کی بات مانیں گے۔ یہ بھی قرآن میں ہی آتا ہے۔ تو اس وقت ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گے کہ اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج بھی دیا جائے، اول تو جا نہیں سکتا کوئی بھی، لیکن اگر بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور یہ یقیناً جھوٹے ہیں، بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 28 ہے، الانعام 28۔ تو یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے کہ دیکھیں، اگر وہاں پر کوئی درخواست بھی کرے کہ مجھے واپس بھیج دو، میں بہت اچھے کام کروں گا اور رسولوں کی مانوں گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں، بھیج بھی دیں تو وہی کچھ کریں گے جس سے روکا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو زندگی جو ایک ملی ہے، جس کو فرما برداری کرنی ہے، وہ اسی زندگی میں کر لے گا۔ جس نے نہیں کرنی، اس کو کتنی بھی زندگیاں مل جائیں، اس نے وہی کچھ کرنا ہے جو پہلے کرتا رہا۔ تو اس لیے یہ جواب دیا جائے گا۔ بہرحال نہ تو واپس بھیجا جائے گا، نہ بولنے دیا جائے گا، منہ بند کر دیا جائے گا، نہ توبہ کی مہلت دی جائے گی، نہ معذرت قبول کی جائے گی کہ رب کی ناراضگی دور کر لیں، اس طرح کا کوئی موقع دیا جائے گا۔ تو سبق تو بہت ہی اہم ترین ہے ہمارے لیے اس آیت کا، بہت ہی امپورٹنٹ ترین ہے، کہ وقت اور مہلت سب کچھ آج ہمارے پاس ہے، رب کو راضی کرنے کا موقع آج ہمارے پاس ہے، توبہ کا موقع، معذرتیں کرنے کا موقع آج ہمارے پاس ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم نافرمانی کے کام چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کچھ کر چکے ہیں اس پہ معذرت کریں، توبہ کریں، شرائط کے ساتھ استغفار کریں، ورنہ وہاں تو صرف جزا ملے گی اور اس کام کی جو دنیا میں کر لیا۔ تو موقع کب ہے؟ آج ہے، آپ کے پاس اور میرے پاس، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی کتنی مہلت اور موقع ہے عذر معذرتیں پیش کرنے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنی توبہ کرنے کا، ورنہ وہاں تو صرف جزا ملے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کو آخرت کی کھیتی کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو یہاں بوئے گا انسان، وہی کل وہاں پر کاٹے گا۔ پھر مزید کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، وَإِذَا رَأَى، اور جب وہ دیکھیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ظلم کیا۔ یہاں پر پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رعا جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ مضارع میں کیا جا رہا ہے۔ رعا کے مطلب ہوتے ہیں اس نے دیکھا، لیکن رعا یہاں پر لکھا ہے جب وہ دیکھیں گے، تو یہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ اذا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اذا کی وجہ سے ماضی کا ترجمہ مضارع میں کیا جا رہا ہے۔
اور اس لیے بھی ماضی کا ترجمہ مضارع کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے جب بات یقینی ہوتی ہے، تو پھر ماضی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، مضارع میں ترجمہ کیا جاتا ہے ماضی کا، یعنی یہ بات ایسا ہونا ہی ہے۔ تو وَإِذَا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ، ظلم، جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فلا، تو نہیں، یخفف، تخفیف کی جائے گی، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یخفف کا لفظ وہی ہے، خفا سے اور تخفیف سے، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور ینظرون بھی آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ نظرہ کا جو روٹ ہے اس سے دو تین الفاظ آتے ہیں۔ نظرہ کے مطلب ہے دیکھنا، انظرہ کے مطلب ہوتے ہیں مہلت دینا، جس سے ینظرون کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیں ترجمہ اس کا کہ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی نہ تو ظالموں کو بولنا دیا جائے گا نہ معذرت قبول کی جائے گی۔ اور جب جہنم ان کے سامنے آ جائے گی یا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر جہنم کی آگ، عذاب کی شدت ان پر کانسٹنٹ رہے گی، ایک جیسی رہے گی، اس میں کبھی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ مہلت کب نہیں دی جائے گی؟ نہ داخل ہونے سے پہلے مہلت دی جائے گی کہ 1 منٹ کی بھی تاخیر کر لیں اور کہیں چھپ جائیں، بچ جائیں، اور نہ داخل ہونے کے بعد عذاب سے تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو مہلت دی جائے گی کہ کہیں کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے، کم از گھنٹے کے لیے عذاب سے نکال دیں کہ انسان کچھ سانس لے لے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جیسے سورہ زخرف میں آتا ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 ہے، زخرف 77، وَنَادَوْا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، کہ وہ پکاریں گے دوست کی، کس کو پکاریں گے؟ مالک کو پکاریں گے۔ مالک دوزخ کے دروغہ کا نام ہے کہ یا مالکو، ہمارا فیصلہ ہی کر دے، تمہارے اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ختم ہی کر دے، تو وہ کیا کہے گا؟ مالک کہے گا نہیں، انکم ماکثون، اب تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ولا ہم ینظرون کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جہنم کا فیصلہ ہوتے ہی، جہنم کو دیکھتے ہی، ایک منٹ کی، ایک لہجے کی بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی، جہنم ان کو فوراً اچک لے گی جیسے پرندہ دانے کو اچکتا ہے، یعنی جہنم میں داخلے کی جلدی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بہت جلدی ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وائزا، اور جب رات دیکھیں گے، الذین، وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، جمع کا صیغہ ہے، کس کو دیکھیں گے؟ شرکاہم، اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا، یہ شریک کی جمع ہے شرکا۔ تو کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلائی، یہ ہیں، شرکاؤنا، ہمارے شریک، الذین، وہ لوگ، کننا، تھے ہم، ندعو، ہم پکارتے، دعو سے، من دونکا، تیرے سوا، فالقوا، تو وہ ڈالیں گے، الیہم، طرف ان کے، القولا، بات کو، انکم، بے شک تم، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہو۔ اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اس کا آپ رواں ترجمہ دیکھیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، رواں ترجمہ غور سے سمجھنا ہے۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، یعنی خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے، تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تب وہ شریک ان کی بات کو ان کی طرف لوٹائیں گے، بات کو پلٹائیں گے، پھینک ماریں گے ان کی طرف، شریک بات کو پلٹائیں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، کون کریں گے؟ شریک، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک کیا تھا، وہ بات کو ان کی طرف لوٹائیں گے، ڈالیں گے، اور کیا کہیں گے شریک ان کے شرکا؟ کہ بلا شبہ تم یقیناً جھوٹے ہو۔ تو وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ہیں ہمارے شریک، یعنی جن بتوں کو یا جن بزرگوں وغیرہ کو جن کو بھی اللہ کے برابر ٹھہرایا تھا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی حاجت روا، مشکل کشا سمجھا تھا، ان کو جب وہاں حشر کے میدان میں دیکھیں گے، روز قیامت دیکھیں گے، جنہوں نے شریک بنایا تھا، جنہوں نے شرک کیا تھا،
تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے، جن کی ہم عبادت کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، تیرے سوا جن کو ہم پکارتے رہے، دنیا میں جن کو حاجت روا سمجھتے رہے، یعنی دنیا میں جن کو بھی اللہ کے سوا پوجا گیا، جن کو اللہ کے سوا اہمیت دی گئی، جن کو اللہ کے برابر لایا گیا، اللہ کے برابر رتبہ دیا گیا، ان سب کو سامنے لایا جائے گا اور مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ یہ تمہارے کس کام کے ہیں، کیا یہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، بتاؤ اب۔ تو اس وقت سب حقیقت حال تو سامنے ہوگی۔ تو شریک ٹھہرانے والے جو مشرک ہیں وہ دکھ میں، حسرت میں کریں گے کہ ہاں، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تو یہ کس کی بات ہے؟ جنہوں نے شریک ٹھہرایا، مشرک۔ دوسری جو بات ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ جن کو شریک ٹھہرایا گیا، شرکا، ان کی طرف سے ہے کہ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ تب وہ شریک ان کی بات سن کر، جن کو اللہ کا شریک ان مشرکوں نے ٹھہرایا، وہ ان کی بات کو ان کی طرف ڈالیں گے، لوٹائیں گے، پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ یعنی معبود مشرکوں کی طرف بات پلٹائیں گے، معبود اپنے عابدوں کی طرف بات پلٹائیں گے اور کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ معبود اپنے پوجنے والوں کو جھوٹا کہیں گے، جو شرکا ہے وہ اپنے مشرکین کو جھوٹا کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اور جھوٹا کیوں کہیں گے؟ یہ یا تو شرک کی نفی کے لیے کہیں گے کہ ہمیں اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے تو تم تو جھوٹے ہو، بھلا اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ یا پھر اس لیے انہیں جھوٹا کہیں گے کہ یہ جو لوگ مشرکوں کی، جو بھی یہ لوگ ہیں جو بزرگ وغیرہ ہیں، وہ مشرکوں کی عبادت سے بے خبر تھے، غافل تھے۔ کیونکہ دیکھیں آپ جو نیک بزرگ وغیرہ ہوتے ہیں جن کی قبروں پہ لوگ جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں، کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہماری پوجا کرو؟ سوری، ہماری قبروں کو سے جا کر مانگو، انہوں نے تو نہیں کہا۔ تو اس لیے وہ ان کو جھوٹا کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہیں؟ ہم تو خود اللہ کے فرما برداری میں ہم نے ساری زندگی گزاری، تو ہم نے کب کہا کہ ہمیں حاجت روا سمجھو، ہماری عبادت کرو؟ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ اس لیے جو شرکا ہے وہ ان کو جھوٹا کہیں گے۔ ایک تو شرک کی تردید میں کہ ہم نے کب تمہیں کہا تم جھوٹے ہو، اللہ کے سوا تو کوئی، اللہ کا شریک کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا جو نیک بزرگ ہیں جن کو ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی یا ان کے مزار کی عبادت شروع کر دی، تو وہ کہیں گے ہم نے تو تم سے نہیں کہا، ہم تو خود تمام عمر اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو تم جھوٹے ہو، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا کہ ہمیں حاجت روا سمجھو۔ اور یہ بات سورہ یونس میں آتی ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 28-29۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، تم نہ ہلو۔ فَصَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، یعنی شریک و شرکا کو الگ الگ کر دیا جائے گا، کوئی الگ الگ جگہ پہ رکھ دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور پھر ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو کرتے نہیں تھے، یعنی جن کی عبادت کی گئی وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ ہاں، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کیوں کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے، تم تو، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ ہم نے تم سے نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ یعنی قبر میں پڑے ہوئے مردوں کو، بزرگوں کو، نیکوں کو کیا پتہ ہے کہ ان کو بعد میں لوگوں نے کس طرح حاجت روا بنا لیا اور ان کے قبروں پہ جا کے ماتھے ٹیکنا شروع کر دیے۔ اسی طرح بتوں کو کیا پتا کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے؟ تو یہ مشرکین اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، تو یہ کس لیے کرتے رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے،
یعنی تم تو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے۔ تمہاری خواہش نفس نے تمہیں ایک چیز سکھائی کہ بت بناؤ اور اس کی پوجا کرو، یا شیطان کی پیروی کرتے رہے؟ شیطان کے بہکائے میں آ گئے تو تم ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے، تم اپنے نفس کی پوجا کرتے تھے یا تم شیطان کی پیروی کرتے تھے۔ تو یہ شرکا اگر اللہ کے نیک بندے اور صالحین وغیرہ ہوں گے تو میدان حشر میں ہی اللہ تعالیٰ ان سے برات کا اظہار کروا کے اتمام حجت کر دے گا، کہ یہ کہہ دیں گے کہ ان کننا من عبادتکم لغافلین، کہ ہم نے تو تم سے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہم تو ساری زندگی خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اور جگہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے کہ جو شرکا ہیں وہ بیزاری دکھا دیں گے، منہ موڑ لیں گے وغیرہ وغیرہ يعني کہ ہم تو تم سے بیزار ہیں وغیرہ۔ وشو. تو بہرحال کائنڈلی مائکس آف رکھیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہی تھی کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جو نیک بزرگ اور صالحین انبیاء وغیرہ ہیں، اگر ان کی پوجا پرستش کی گئی تو اللہ تعالیٰ ان سے وہیں پر اسی وقت برات کا اظہار کروا کے اتمام حجت کر دے گا، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ المائدہ کے آخر میں آتا ہے کہ سورہ المائدہ کے آخری آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سارے لوگوں کے سامنے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھیں گے اور ان کے مساموں سے بجائے پسینے کے خون نکلے گا، اتنے زیادہ کانپ اٹھیں گے، اور وہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا، میں نے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے پیغام دیا تھا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر انہوں نے کیا کیا وہ تو جانتا ہے۔ تو وہ بھی برات کر دیں گے۔ تو اور اسی طرح اگر بے جان حجر و شجر وغیرہ ہوں گے، بت ہوں گے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو وہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا کہ ہماری پوجا کرو۔ اور شیطان کو اگر شریک بناتے رہے تو شیطان تو وہاں پوری طور پر بری ذمہ ہو جائے گا، جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں آپ پڑھ چکے ہیں، اتنی تفصیل سے وہاں بات آئی ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا جہنم اور جنت کا، اور لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور شیطان کو لعنت ملامت کریں گے، تو شیطان کہے گا مجھے کیوں لعنت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو، اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے وہ تو تم نے مانے نہیں، میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے جھوٹے اس کا میں نے خلاف کیا، تو اب مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ میں نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑ کے کرایا تھا؟ میں نے تو صرف تمہیں ایک وسوسہ ڈالا تھا، ایک آفر دی تھی، تم نے تو فوراً لبیک کہہ دیا، تو وہ بھی مکر جائے گا، ہر کوئی مکر جائے گا۔ بہرحال آگے فرمایا گیا کہ وہ القوا، اور وہ پیش کریں گے، وہ ڈالیں گے اللہ طرف اللہ کے، یوم اس دن للسلمہ الصلح، صلح کا پیغام۔ السلمہ کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کی بات، سپردگی، صلح کا پیغام۔ وہ دلہ، اور گم ہو جائے گے، انہم ان سے، ما کانو یفترون جو کچھ بھی وہ جھوٹ کرتے تھے، جو بھی افطرا پردازیاں کرتے تھے۔ تو اس دن وہ اللہ کے سامنے اپنی فرما برداری پیش کریں گے اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔ تو اس دن وہ اللہ کے سامنے اپنی فرما برداری پیش کریں گے، کون؟ یعنی جب حقیقت حال کھل کر سامنے ہوگی اور سب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو شریک بنانے والے بھی اور جن کو شریک بنایا گیا، دونوں ہی سب کے سب اللہ کی فرما برداری کی باتیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی بچنا چاہے گا، اطاعت گزار بن جانے کی باتیں کریں گے، سب کچھ ماننے کو تیار ہو جائیں گے، جھکنے کو تیار ہوں گے۔ خاص طور پر وہ مشرک جنہوں نے پیروں اور فقیروں کو سمجھ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے، کسی انبیاء کو سمجھ رکھا تھا کہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، جب ان کا حال دیکھیں گے کہ اللہ کے حضور میں وہ خود عاجز بندوں کی طرح کھڑے ہیں، نفسی نفسی پکار رہے ہیں، تو یہ بھی فرما برداری دکھائیں گے۔ سورہ المریم میں آتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 38 ہے، اسمع بہم و ابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کیا خوب سننے اور دیکھنے والے ہوں گے اس دن کے جب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی کیا خوب سننے اور دیکھنے والے ہوں گے جب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ بڑا زبردست جملہ ہے، سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہوگا، دکھائی دے رہا ہوگا، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے تھے۔ تو وہ دل انہم مکانو یفترون، اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔
یعنی اس دن سارے جو جھوٹ گڑے گئے تھے، سارے بت جو تراش رکھے تھے، سارے جو غلط قسم کے انہوں نے پیر فقیر بنا رکھے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، کوئی بھی ان کی شفاعت کے لیے نہیں آئے گا۔ سستی نجات کے جو افسانے گڑھ رکھے تھے، جو تراش رکھے تھے، سب بھول جائیں گے۔ تو یہاں بھی بہت امپورٹنٹ سبق ہے کہ اس طرح کے خیالات اور عقائد بہت ہی افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کیسے عقائد؟ کہ پیر پکڑنا ضروری ہے، فلاں کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ ان کا وعدہ ہے کہ وہ دامن پکڑ کے ہم ان کے جنت میں چلے جائیں گے، چاہے خود کچھ بھی کرتے رہیں۔ یقین کریں، میں نے یہ باتیں اپنی کانوں سے سنی ہیں کہ ہم نے فلاں پیر پکڑا ہوا ہے، اور وہ جو بات کر رہے تھے وہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیر کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ان کا دامن پکڑ کے ہم ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ خیالات آج موجود ہیں۔ یہ خیال موجود ہے کہ صرف بہشتی دروازے سے گزرنا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ان سارے عقائد اور خیالات سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن پھر لاکھ بھی سلمہ ڈالیں، فرما برداری کی بات کریں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کچھ کام نہیں آئے گا اس دن۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن یہ ہوگا کہ الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ صدو، اور روکا، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ صدو کا جو لفظ ہوتا ہے نا، سدا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اور خود بھی رکے اور روکا بھی، کس سے؟ ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ زدناہم، زیادہ دیں گے ہم انہیں، زیادہ سے ہی ہے یہ لفظ، زے یا اور دال روٹ ہے، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذابن، اللہم اللہ تجلی منہم، عذابن فوق العذابی، عذاب کے اوپر عذاب، بما کانوا یفسدون، بوجہ اس کے جو وہ تھے وہ فساد کرتے۔ تو یہ حال ہوگا جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، تو ان کو عذاب کے اوپر عذاب زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ یعنی کافروں کو اور اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنے والوں کو، دو چیزیں ہیں یہاں پر، الذین کفروا الگ ہیں، اور وہ الگ ہیں جنہوں نے خود بھی رکے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکا۔ تو یہ صرف کافر نہیں ہو سکتا، دوسرا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے۔ تو ان کے اس فساد کے سبب کیا دیا جائے گا؟ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، عذاب فوق العذاب، عذاب کے اوپر عذاب دیا جائے گا۔ اور فساد کیا ہے ان کا؟ کہ بما کانوا یفسدون، کہ ان کا کفر، انکار، اور صد عن سبیل، کہ خود بھی اللہ کے راہ سے رکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ تو چونکہ جرم دگنا تھا تو اس لیے سزا بھی دگنی ہوگی، ایک تو خود بھٹکنے کی، ایک دوسروں کو بھٹکانے کی، جیسا کہ آپ پیچھے سورہ النحل میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ یوم قیامت وہ اپنے بوجھ پورے پورے اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان کے بھی اٹھائیں جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو، برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب ایسے بھی بیان کیا ہے کہ فوق العذاب کا معنی اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ ایک تو دگنا عذاب ہو گیا نا، فوق عذاب فوق العذاب کا، کہ دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے دوہرا جرم کیا۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ جنت کی طرح دوزخ کے بھی مختلف طبقات اور مختلف عذاب ہیں، تو جو خود گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہی کا، دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بنے، تو انہیں مختلف طبقات میں دوزخ کے مختلف عذاب دیے جائیں گے، ایک کے بعد ایک طبقے میں لے جایا جائے گا۔ تو دو معنی ہے اس کے، فوق عذاب، فوق العذاب کے، ایک دگنا عذاب، اور ایک یہ کہ مختلف قسم کے طبقات میں جہنم کے مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے۔ تو یہاں دو جرائم بیان ہوئے جو بہت غور طلب ہیں، ایک تو والذین کفروا کا انجام ہے، دگنا عذاب ہے، اور دوسرا ہمارے لیے بہت غور طلب ہے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ اللہ کے راستے سے روکنا کیا آج نہیں ہوتا؟ سوچیں، آج کیا کوئی اللہ کے راستے سے روکنے والا نہیں بنتا کہ خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے؟ جی بنتا ہے، اس طرح سے بنتا ہے کہ آپ کسی کو ڈائریکٹ کریں
کہ آپ قرآن پڑھ لیں، اور آپ کہیں بھی پڑھ لیں، کسی اچھے ٹیچر سے پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو آگے سے پھر کوئی اس کو یہ دوسرا بیٹھا ہوا کہہ دے کہ نہیں نہیں اس سے نہ پڑھنا، وہ فلاں مسلک سے پڑھاتی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ عقیدہ ہمارے عقیدے سے غلط مختلف ہے، فلانا فلانا، اب کیا ہوا کہ آپ نے اس کو صد عن سبیل کر دیا، اللہ کے راستے سے روک دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی پردہ کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کو کہیں، اگر وہ پہلی دفعہ آپ اس کو پردے کے ساتھ دیکھیں تو آپ کہیں تم کیا ماسی بن گئی ہو، تم تو بہت اسمارٹ ہوا کرتے تھے، ہم تو تمہاری مثالیں دیتے تھے، تو یہ تم نے کیا کر لیا، اور تم تو کپڑے ہی صحیح پہنتی تھیں تو پردے کی کیا ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال آج بھی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جو صد عن سبیل کی ہوتی ہیں، اور ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، تو بہت سوچنے کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔